You are watching E-Awaaz TV, Voice of Community. जी साहब अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप तमाम खैरियत से होंगे। हम आरिफा मुज़फ़्फ़र और हमारी वेबसाइट है www.eawaz.com। हमारे साथ इस प्रोग्राम को रौनक बख्शा करते होते हैं डॉक्टर समीउल्लाह मलिक साहब। बुनियादी तौर पर आप इंजीनियर हैं। डॉक्टर साहब का बहुत शुक्रिया। आपकी वेबसाइट है bittertruth.uk। bittertruth.uk। मैं डॉक्टर साहब को खुशामदीद कहूँगी और पाकिस्तान के हालात हाज़िरा के बारे में हम बात करेंगे। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हय्यकल्लाहु बारकल्लाहु फीक। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आज दो तीन चीज़ों को मैं आपके साथ कवर करना चाहती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये रबीउल अव्वल का महीना है। मैं बल्कि इस पूरे हफ्ते में अपने आप को मैंने बड़ा कर्ज किया कि हमने रबीउल अव्वल के हवाले से बात नहीं की, मगर गम की बात यह है कि रबीउल अव्वल के महीने की इब्तिदा हुई और पाकिस्तान में इतना बड़ा ख़ुदकुश हमला हो गया, 54 लोगों की शहादत हुई। इब्तिदा बड़ी अजीब व गरीब सी थी, तो कुछ फरमाएंगे? मैं तो सिर्फ गम यही करती हूँ कि जिन इदारों की ज़िम्मेदारी है सिक्योरिटी की, कहाँ सो गए वो सारे के सारे। अऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा लहा मा कसबत व अलैहा मा इक्तसबत। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। आमीन या रब्बल आलमीन। करोड़ों हम्द व सना रब्बे ताला की ज़ात गिरामी पर और करोड़ों दुरूद खातमुन नबीय्यीन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर। अम्मा बाद। अब बड़े दुख की बात है जिस तरह आपने इंट्रो शुरू किया, इसमें तो कोई शक नहीं, सारा मुल्क तमाम मुसलमान जो है इस बार में बड़े गमज़दा हैं कि ख़ास तौर पे ऐसा महीना जिसमें हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अमन का पैगाम, अमन के बहुत बड़े पैगम्बर, अखलाक में सबसे आला, दुनिया को पूरा एक निज़ाम ज़िंदगी देने वाले, कुरान मजीद जैसे एक ऐसी मुअज़्ज़ाती किताब दे के छोड़ के जाने वाले, उस महीने के अंदर जो है इतना बड़ा ऐसा हादसा हो गया। तो जो लोग अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी मनाने के लिए बाहर निकले, वहाँ पे बलूचिस्तान में, योब में, मस्तोंग में ऐसे हमले कर दिए गए कि जहाँ से तकरीबन 70 से ज़्यादा आदमी जो है शहीद हो गए और पता चला है कि 200 के करीब लोग जो ज़ख्मी हैं और कुछ बहुत शदीद ज़ख्मी हैं, उनकी तादाद भी बताई नहीं जा रही। ये दुख की बात है कि मैंने आपको याद होगा कि आपके पिछले 2-3 प्रोग्राम में बाकायदा तौर पे हम ये दुहाई दे रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो है दहशतगर्दी जो है लौट के वापस आ रही है। इसकी वजूहात भी बताई थी, वजूहात क्या हैं, और उसकी वजूहात में से पाकिस्तान का जो जोग्राफी, इसका जो वजूद है, इसकी एक बड़ा ये भी है कि पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़े-बड़े मंसूबे जो हैं पाया तकमील तक पहुँचने जा रहे हैं। और लाज़मी बात है कि पाकिस्तान को वो कभी भी इस तरह खुला नहीं छोड़ेंगे कि ताकि वो वहाँ से उनके मफादात को ज़िक्र पहुँचे। और ये एक वजह है, आपको याद होगा कि ज़िया के ज़माने में भी जब दहशतगर्दी बहुत अरूज पे आ गई थी, जब अफ़गानिस्तान के अंदर जंग थी, तो उस वक़्त भी बहुत ज़्यादा दहशतगर्दी जो थी, पहली दफ़ा उस वक़्त ये दहशतगर्दी हमारे मुल्क में पहुँची थी और खुदकुश हमले भी उस वक़्त ही मुतारफ़ हुए थे। और यही वजह थी कि वहाँ कई मुल्कों की जंग हो रही थी, पाकिस्तान सरज़मीन जो था उसका निशाना बना हुआ था। अफ़गानिस्तान में जंग हो रही थी, लेकिन पाकिस्तान को वो समझते थे कि यहीं से सारा जो है वो जंग लड़ी जा रही है, यहीं पे लोग आके पनाह लेते हैं। और आज भी वही मामला है। दुनिया की आलमी मफादाती जंग का जो है मरकज़ बना हुआ है पाकिस्तान भी, अफ़गानिस्तान भी। और आप यही नहीं देखें, बल्कि 2 दिन पहले तुर्की के अंदर भी एक खुदकुश हमला हुआ, वहाँ पे भी कुछ लोग मारे गए अनकरा के अंदर। वहाँ भी बहुत बड़ा ये सान्या हो गया है। तो ये एक वबा फैल तो गई है और हम जानते हैं बहुत सी चीज़ें सामने आ गई हैं। उसमें अमेरिका और यूरोप के बहुत बड़े जो तज्ज़ियाकार हैं, वो भी ये बता रहे हैं। और ख़ास तौर पे अगर आप दूर ना जाएँ तो जो एक नई किताब जो अमेरिका में शाया हुई है, वर्ड्स वर्ड्स टू होम, उसका नाम जो रखा गया मतलब, और वो उन्होंने उसमें लिखा, उसने कहा कि ये वन वर्ल्ड ऑर्डर जो है, इसके अंदर ये बात तय है कि जो आदमी आपके साथ साथ न दे, तो या उन्हें या तो सफारशत से हटा दिया जाए या उन्हें ऐसे इबरत का निशान बना दिया जाए कि उसको देख के दूसरे ममालिक जो है वो खुद अमेरिका की झोली में आ गिरे। ये उस किताब का मजमून है, मैं इसको जो बता रहा हूँ आपको, अगर आप कहेंगे तो वो किताब का लिंक भी आपको भेज दूंगा। तो ये सूरत हाल है आपके सवाल के जवाब का। बहुत शुक्रिया सर आपका, मगर गम की बात ज़रूर है ये जो कुछ भी पाकिस्तान में हो रहा है। मेरा सर आपसे अगला सवाल है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, यकीनन हम बाज़ और चीज़ों को भी टच करेंगे, इंटरनेशनल जो पॉलिटिकल सिनेरियोज़ हैं उसके लिहाज से,
مگر پاکستان کے پرائم منسٹر نے جو ایک لفظ کہا ہے کہ طاقت کے استعمال کا حق صرف جو ہے ریاست کے پاس ہے. طاقت کے استعمال کا حق صرف ریاست کے پاس ہے. سر اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے بہت اچھا سوال کیا. میں پہلے تو آپ کا بڑا شکریہ کہ آپ نے یہ بات مجھے کہی. اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کیا بات ہے کہ پاکستان کے اندر ہماری یہ بڑی بدنصیبی ہے کہ نمک کی کان میں ہر کوئی جا کے نمک بن جاتا ہے. کوشش تو کی جاتی ہے کہ بھی آپ ایک تھوڑے مختصر مدت کے لیے آئے ہیں, آپ کے نام کے ساتھ کیئر ٹیکر لکھا ہوا ہے اور آپ سے 3 مہینے 4 مہینے 5 مہینے کے لیے آپ آئے ہیں. آپ کا کام تو پالیسیاں وضع کرنا نہیں ہے, نہ کسی کو تھریٹ کرنا ہے. آپ کو تو اس لیے لایا گیا ہے کہ آپ اس ملک کے اندر شفاف منصفانہ انتخاب کروا کے آپ واپس چلے جائیں. جس کے پاس اختیارات ہوں گے, جو مکمل ووٹ لے کے, عوام کی رائے لے کے, عوام کی اکثریت کی رائے سے جو منتخب ہوگا, پھر وہ اپنی پالیسیاں وضع کرے گا. وہ بتائے گا کہ طاقت کہاں استعمال کرنی ہے, کہاں نہیں کرنی ہے. انہوں نے باہر اس کی وضاحت کرتے ہوئے ایک چیلنج سے بات ضرور کہی ہے کاکڑ صاحب نے کہ بھئی ہم نے آپ کو پتا ہے کہ پہلے جو ہمارے وزیر داخلہ تھے کیئر ٹیکر سرفراز بگٹی, انہوں نے بیان دے دیا مسلم لیگ نون کے بارے میں, نواز شریف کے بارے میں, کہ ہم تو انہیں جہاز کے اندر سے گرفتار کر لیں گے, ایسی وہ بات نہیں ہے. تو اس کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ نون کے سارے لوگ جو ہیں وہ پل پڑے ہیں, تو انہوں نے پھر واپسی کا راستہ اختیار کر لیا. اب کاکڑ صاحب نے بھی شاید یہی راستہ اختیار کیا. کو دیکھتے ہیں پانی یعنی ساکن سمندر, ساکن پانی کے اندر پتھر پھینک کے دیکھتے ہیں اس کی لہریں کہاں تک جاتی ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ان کو بعد میں وضاحت کرنی پڑ گئی کہ بھی یہ ٹاکل. پھر انہوں نے وضاحت یہ کی, انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ کہا ہے کہ وہ لوگ جو ریاست کے خلاف اٹھائیں گے, ریاست کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے, اس کے خلاف ہم طاقت استعمال کریں گے. تو انہوں نے یہ وضاحت کر دی. لیکن یہ ہے کہ پہلے ہی اگر اس فکرے کو کہہ دیا جاتا تو یہ مغالطہ پیدا نہ ہوتا اور بعد میں صفائی پیش نہ کرنی پڑتی. تو اس لیے یہ سوچتے نہیں ہیں کہ اس طرح کا بیان انہوں نے امریکہ میں بھی دیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ جی عمران خان کے بارے میں کہا تھا, تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ انتخابات کے بارے میں ان کے شرکت کرنے کے بارے میں بیان دیا تھا. تو بعد میں انہیں اپنے اس بیان کو واپس لینا پڑا. میں نے اپنے پروگرام کے ذریعے ان سے یہ بھی پیغام بھیجا تھا, کہا بھی تھا, اور میں نے کہا تھا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ میرا کام یہ نہیں ہے کہ کسی کو انتخاب سے روکوں یا اسے انتخاب میں حصہ لینے کی اجازت دوں. یہ کام الیکشن کمیشن کا اور عدالت کا ہے, وہ فیصلہ کریں. میرا کام تو جو الیکشن کمیشن کہے گا, میری اس نگرانی اس کو سپورٹ مہیا کرنی ہے تاکہ ایماندار اور منصفانہ الیکشن ہو جائے. مجھے سمجھ نہیں آتی, ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا جس میں ہمارے چیف آف دا آرمی اسٹاف بھی یہاں پہ موجود تھے, اور کاکڑ صاحب کی کل تک کی تصویریں جو آ رہی ہیں, مجھے بڑا دکھ ہے کہ اس ملک میں آئی ڈونٹ نو کہ ہماری لیڈرشپ کیا کر رہی ہے. سر میں یہاں سے اگر آپ کوئی اور چیز کور کرنا چاہتے ہیں تو پاکستان کے لحاظ سے آپ کور کر لیں. میں تھوڑا سا انٹرنیشنل اسکیل کے اوپر بھی بات کرنا چاہتی ہوں. ایک 2030 تک خیال کیا جاتا ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی جو اکانومی ہوگی دیٹ ول بی چائنا, اینڈ وہ چائنا کو ایک تھریٹ کنسیڈر کرتے ہوئے جو صورتحال پاکستان میں ہے, اور ابھی آپ کو پتہ ہی ہے کہ نیو یارک ٹائم نے پورا آرٹیکل چھاپا ہے, کینیڈا اور انڈیا کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ انتہائی کشیدہ ہیں. ہندوستان ٹائم جس طرح کے آرٹیکلز لکھ رہا ہے, مگر چائنا امریکہ سے صرف میرا خیال ہے 5 ارب کے قریب جو اکانومی میں یا معیشت میں پیچھے ہے. یہ 17 پہ ہے, امریکہ شاید 21 یا 22 کے اوپر کھڑا ہے. تو چائنا ڈزنٹ نیڈ ویری لانگ ٹو وہ ڈسٹنس کو کور کرنے میں, اور اس جن کو بوتل میں اب بند نہیں کیا جا سکتا, مگر خطہ قیمت چکائے گا. پاکستان چکا رہا ہے. انفارچونیٹلی ہماری لیڈرشپ ہمیشہ سے سولڈ آؤٹ. کچھ فرمائیں گے اس کے بارے میں؟ اب آپ نے مجھے اجازت دی ہے کہ پاکستان کے بارے میں صرف 2 لائن کہہ کے میں آپ کے یہ بھی بڑا اہم سوال آپ نے کیا ہے. بات یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ آپ پچھلے پروگرام میں نے یہ عرض کیا تھا کہ ہمارے ٹیکر پرائم منسٹر کو امریکہ میں نہیں جانا چاہیے تھا. ان کا کوئی کام نہیں تھا وہاں جاتے, پتہ نہیں کس نے یہ اختیارات دیے. پھر یہ 3 دن کے لیے نکلے تھے, 10 دن کے بعد یہ واپس گئے. وہیں سے برطانیہ آ گئے, برطانیہ سے سعودی عرب چلے گئے, اور پھر یہ سیلفیاں بناتے ہوئے وہاں پہ چلے گئے, کیونکہ کوئی کام کی بات تو ہوئی نہیں. مطلب ہے تو یہ پاکستان کے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کی مطلب میں نے یہ بات کہنی تھی. آخر اس کا بھی کوئی آ کے معذرت کے ساتھ سر, قطع کلامی کے لیے انتہائی معافی کے ساتھ, کہ چیف آف دا آرمی اسٹاف ان کے ساتھ روز بیٹھتے ہیں. ملک کے پاس دھیلا نہیں, کر دی پلے نہیں تیلا تو کر دی میلا میلا. تو میرے جو ادارے جن کے ذمے ملک کی ہے
وہ ان کے ساتھ ابھی بھی ایپیکس کمیٹی پہ وہ ملے, ذاتی طور پہ بھی ملے. دیکھیے آپ ہاتھ نہ جوڑے, آپ کی بات بالکل بجائے, آپ کے تفصیلات بالکل ٹھیک ہیں, آپ کا حق ہے یہ بات کہنا, ہاتھ کیوں جوڑے آپ, مدد کیوں کریں آپ, یہ کھیر پکی ہوئی ہے رل مل کے. یہ بات بالکل آپ نے ٹھیک کہی ہے, یہ بات پیغام ان کے لیے بھی ہے, کیونکہ جو لوگ لائے ہیں آخر وہ بادشاہ سے بادشاہ گھر کو پیغام جاتا ہے نا, مطلب بات بادشاہ کی جاتی ہے لیکن پیغام بادشاہ گھر کے لیے ہوتا ہے. اب آئیے, آپ نے جو انٹرنیشنل لیول کا سوال کیا چین کے بارے میں کہا, تو میں تھوڑا سا آپ کو, آپ کے ناظرین کے لیے, آپ سب کے لیے یہ بات میں کہہ دوں کہ دیکھیے چین کا بیلٹ اینڈ روڈ جو BNR جو منصوبہ ہے, وہ دنیا کے بہن 100 سے زیادہ ملک میں پھیل گیا ہے, جس میں سہارا افریقہ کے 38 ممالک ہیں, یورپ اور وسطی ایشیا کے 34 ممالک سے ہیں, مشرقی ایشیا اور بحر الکال کے 25 ممالک ہیں, مشرق وسطی اور شمالی افریقہ کے 17 ممالک شامل ہیں, پھر لیٹن امریکہ اور امریکہ اور کیریبین خطے کے 18 ممالک اور جنوب مشرقی ایشیا کے 6 ممالک شامل ہیں. اب آپ نقشہ جب کھولیں اس کا BNR کا, تو آپ دیکھیں گے تقریباً ساری دنیا اس نے کور کر لی ہے چین نے. مطلب اب آپ خود دیکھیں, اس میں تبصرہ جو ہے, بہت انڈیا کی پروفیسر ہے بڑی اکانومی کی سجاتا ایشوریا, انہوں نے ابھی G20 میں جو پروگرام طے ہوا, انڈیا نے جو MOU سائن کیا ہے, انہوں نے خود سے کہہ دیا ان کا مودی کا یہ اعلان کردہ مجوزہ جو اقتصادی راہداری منصوبہ ہے, یہ بالکل کھوکھلا ہے, کیونکہ چین تو پہلے ہی سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے درمیان مجوزہ راہداری کے تحت ریلوے لائن بچھا رہا ہے, اس لیے نئی راہداری کے لیے دوبارہ ریلوے کی ضرورت ہوگی, تو بہت مشکل, اور یہ ایک طرح ایک کام کرنے کی نقل ہے, نہیں کیسے ہوگا, یہ نہیں ہو سکتا, یہ دنیا کو دھوکہ دیا جا رہا ہے, یہ خود پروفیسر کہہ رہی ہے. یعنی چین کو ساتھ لے کر یہ پروجیکٹ بنانا, انہوں نے کہا کہ چین کو اگر اس میں شامل کرتے تو پروجیکٹ بنانا آسان ہوتا. حالانکہ آپ دیکھیے اس G20 میں چین اور روس اس میں شامل نہیں تھے, نہیں گئے وہ, حالانکہ ممبر ہیں G20 کے, وہ نہیں گئے, لیکن یہ مجوزہ پروجیکٹ جو ان کا چین کی راہداری کے خلاف بنایا جا رہا ہے, تو امریکہ کیسے چین کو اس میں شامل ہونے کی اجازت دیتا. اس لیے انڈیا مکمل طور پر امریکہ کی جھول میں جا کے بیٹھ چکا ہے. امریکہ سے اپنی وفاداری ثابت کرنے کے لیے سعودی عرب اور دیگر خلیجی ممالک کو شامل کر کے امریکہ کا اہداف جو اس کی وہ تکمیل کر رہا ہے, جس میں سب سے بڑا ہدف اس ممالک کو چین سے دور رکھنا ہے. یہ اور جو آپ نے بات فرمائی کہ بھی بہت بڑی یہ بن جائے گا, وہ اکانومی بن جائے گا, یہ تو کئی سالوں سے یہ بات پچھلے 3 سال سے چل رہی ہے. یعنی 2020 میں اس بات کا اعلان فائنینشل ٹائمز نے بھی کیا تھا. اس نے کہا کہ اگلے 15 سالوں میں چین کے پاس دنیا کی تمام تجارتی منڈیاں ہوں گی, اور یہاں تک بھی کہا تھا, میں نے آپ کو ذکر کیا تھا کہ چین کے وزیر تجارت تھے لانگ فائی, اس سے جب انٹرویو لیا گیا, CNN نے انٹرویو لیا, آپ کے بہت بڑا جو چینل, اس نے کہا کہ آپ نے کیسے, اس نے تقریباً پورا راز بتایا. پھر آخر میں اس نے بات یہ ختم کی, اس نے کہا کہ ہمارا پروگرام, مسکرا کے کہا, ہمارا پروگرام یہ ہے کہ دنیا کی تمام انڈسٹری جو اپنے تالا لگائیں گی, وہ تالا بھی میڈ ان چائنا ہوگا. تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کا عزم کیا ہے, ان کے عزائم کیا ہے CPR کے پیچھے. اس کے لیے انہوں نے اب دیکھیے $1 کھرب کی تو آلریڈی انویسٹمنٹ کر چکے ہیں وہ, اور $4 کھرب جو ہے وہ آلریڈی پائپ لائن کے اندر ہے. یعنی 5 کھرب کا وہ جو منصوبہ ہے جس سے یہ شروع ہو رہا ہے, اس کے بعد جو باقی جو انویسٹمنٹ ہے وہ اس سے الگ ہے. تو اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ اتنے بڑے منصوبے سے چین نے بڑا سوچ سمجھ کے پاؤں رکھا ہے. چین جو ہے چین آپ کو پتا, چین کی تجارتی پالیسی ہمیشہ رہی ہے, سیاسی پالیسی ہو یا سیاسی ہو دفاعی ہو, چین never put their feet in the mud. وہ ہمیشہ بہت سوچ سمجھ کے بات کرتا ہے. یہاں پہ میری کئی دفعہ چائنیز سے موقع ملتا ہے, چائنیز سے بات کرنے کے لیے, وہ بہت سنتے ہیں, ایک آدھ فکرہ جملہ کہیں گے, بڑا زومانی فکرہ کہیں گے, پھر مسکراتے رہیں گے, آپ کی بات سنتے رہیں گے. یہ ایک ان کی خوبی ہے. لیکن ہمارے ہاں یہ بات نہیں ہے, ہم بولتے زیادہ ہیں, کرتے کچھ ہے نہیں. تو یہ سارا معاملہ ہے. بہت شکریہ. اگر آپ گوگل بھی کر کے دیکھیں تو چائناز گروئنگ اکنامک ووز آر سیٹنگ آف الارم بیلز ان فائنینشیل مارکیٹ. یہ کھڑے ہیں 18 ٹریلین کے اوپر, ویئر ایز امریکہ از 24 پوائنٹ سم ٹریلین کے اوپر ہے. پچھلے 5 سال میں جو چائنا ہے اس کی گروتھ کو اگر کمپیئر کریں تو یہ 25 ٹریلین تک پہنچنا چائنا کے لیے 3 سے 4 سال کا معاملہ ہوگا. اور ٹو بلاک چائنا بیسیکلی دے آر ریڈی ٹو ڈو اینی تھنگ. اس وقت انڈیا سے بھی اپنی کنڈیشنز بنوانے کے لیے جو کچھ کیا جا رہا ہے, کینیڈا ظاہر ہے اس میں لیڈ لے گیا, اس کے بعد برطانیہ نے بھی اس کو سیکنڈ کیا ہے, آسٹریلیا نے بھی سیکنڈ کیا ہے کہ انڈیا کس طرح انٹروین کر رہا ہے. میں تو صرف اپنے گھر میں, جب میرا اپنے گھر میں پرابلم ہے تو میں کسی اور کی کیا بات کروں. میں تو صرف اتنا غم کرتی ہوں کہ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, بٹ انفارچونیٹلی ہم انٹرنیشنل اسکیل پہ اپنے آپ کو اس طرح نہیں دیکھ رہے. میں نے ہمیشہ
پاکستان کی آرمی اور ISI کی تعریف کی. میں نے نہیں کی. میں نہ کسی پاکستانی ادارے کو فالو کرتی ہوں، نہ کسی اسٹیٹس کو فالو کرتی ہوں. انٹرنیشنلی اگر دیکھا جائے تو انٹرنیشنل اسٹیٹسٹکس میں پاکستان کی آرمی از کنسیڈرڈ ایز ون آف دا فائنسٹ آرمی، ISI از کنسیڈرڈ ایز ون آف دا فائنسٹ ایجنسی. تو میں اس انٹرنیشنل اسکیل کو لیتے ہوئے چلنا چاہ رہی ہوں. سمیع بھائی، ایک آخری چیز جو جس پہ میں بات آپ کے ساتھ کرنا چاہتی ہوں، اگین میں پاکستان آنا چاہتی ہوں. جسٹس فائز عیسیٰ، اگین ہم جب کوئی ذرا سا اچھا کام کرتا ہے تو ہم بہت ساری امیدیں لگا کے بیٹھ جاتے ہیں. جسٹس فائز عیسیٰ، آئی وش کہ میں ان سے بات بھی کر سکوں. آئی وش، بٹ ہی از سرونگ چیف جسٹس. آئی نو اٹ، یہ خواہش میری پوری ہونے کی نہیں ہے، مگر انہوں نے اپنی ذاتی دشمنی کو سائڈ پہ رکھتے ہوئے عمران خان کے کیسز کو بھی رک آفٹر کر رہے ہیں. فیض آباد کا دھرنا دوبارہ کھولا ہے. کیا ہوا کہ PTI نے، الیکشن کمیشن نے اور اگلے پرلے سارے اداروں نے اپنی جو اپیلیں تھیں وہ واپس لینے کی شروع کر دیں، مگر اگر جسٹس فائز عیسیٰ فیض آباد دھرنے کے معاملے کو حل کرنا چاہتے ہیں، ان کا ایک لفظ ہے، انہوں نے جو لفظ کہا کہ انہوں نے کہا اگر فیض آباد دھرنے کا فیصلہ صحیح ہو جاتا نا تو اس کے بعد کی جتنی پرابلمز آئی ہیں یا جو کچھ بھی ہوا وہ نہ ہوتا. تو کچھ اس کے بارے میں اپنی رائے دیں گے؟ براہ راست کون سے ادارے متاثر ہونے کے ہیں اور کیا کس کا پریشر ہے کہ ایک دم سے ساروں نے اپنی اپلیکیشنز یا اپنی اپیلیں واپس لینے کا فیصلہ کر لیا؟ میں بہت ممنون ہوں، آپ نے ایک بہت اہم سوال کیا، بہت ہی اہم سوال کیا. یہ پاکستان کی سلامتی سے جڑا ہوا سوال ہے. آپ یقین کیجئے کہ قاضی فائز عیسیٰ کے بارے میں انہی کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جب ان کے خلاف ریفرنس دائر کیا گیا تو آپ یہ تو سوچیں کہ وہ ریفرنس کس نے دائر کیا، کس نے کروایا؟ آپ نے کروایا تھا انگوٹھا رکھ کے عمران خان، اور وہ عمران خان اتنے نالائق تھے کہ انہوں نے ان کی بات مان لی اور ان کے اگینسٹ کیس اوپن کر دیا. جیسا آپ نے یہ کہا کہ انہوں نے کہا کہ اگر اس دھرنے کا جو فیصلہ ہم نے کیا تو کہتے یا تو آپ کہیں مانے کہ ہم سے غلطی ہوئی تب آپ اپنی درخواست واپس لے رہے ہیں، یہ مان بھی رہے اور بھی کہا کہ آپ پہ کس کا دباؤ ہے. یہ اگلا سٹیپ ہے. پہلے تو انہوں نے یہ کہا، پہلے دن تو یہ کہا کہ آپ یا تو مان لیں پھر اپنے مقدمہ اپنی درخواست واپس لیں. اگر یہ نہیں کرتے تو یہ بتائیں کہ اس درخواست دینے کے وقت کس کا دباؤ تھا اور درخواست واپس لینے کا کس کا دباؤ ہے. انہوں نے دونوں دباؤ پوچھے، یعنی گویا انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ نے بڑی گہری بات کر دی. انہوں نے ان لوگوں کو بھی ساتھ شامل کر دیا جو کہ جنہوں نے دباؤ ڈال کے یہ خلاف آئین کام کیا تھا اور ملک کی سلامتی کے خلاف کام کیا تھا، اور یہ بھی پوچھ لیا کہ آج آپ کیوں نہیں کر رہے اس بات کو. پھر آج کے بیان میں انہوں نے یہ بات کہی ہے، انہوں نے کہا کہ کم از کم اس بات کو ریٹن رائٹنگ میں تسلیم کر لیں کہ آپ سے وہ غلطی ہوئی، آپ نے جو غلط کام کیا، اور اگر آپ یہ کریں گے تو پھر اس کے بعد ایک نظیر قائم ہوگی. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے اپنی عدالت میں بھی تنقید کی. انہوں نے کہا کہ ہم نے تو بہت بڑے ڈکٹیٹر کو آئین سے کھلواڑ کرنے کا موقع بھی دے دیا. انہوں نے مشرف کی طرف اشارہ کر کے کہا اسے ہم نے آئین میں تبدیل کرنے کا، آئین سے کھلواڑ کرنے کا موقع بھی دے دیا. انہوں نے اپنی عدالت کو بھی، یعنی جن چیز جیسے افتخار نے دوسری چیزوں نے مشرف کو اجازت دی تھی آئین میں ترمیم کرنے کی، اس کو بھی ساتھ انہوں نے لگے گا. تو ان تمام حوصلہ افزا باتوں سے قاضی فائز عیسیٰ سے قوم کو بڑی توقعات ہے کہ اس قوم کے بارے میں جو ایسے چھپے ہوئے ہاتھ ہیں ان کو جو ہے ندیدہ ہاتھوں کو، میں کہوں گا ندیدہ ہاتھوں کو ننگا کریں گے اور ان کو عدالت کے کٹہرے میں لائیں گے تاکہ اس ملک کی مزید جو ہے پیچھے جو خفیہ ہاتھ ہیں وہ اس ملک کی قسمت سے نہ کھیلیں. بہت شکریہ سر. میں آخری بات آپ سے کرنا چاہتی ہوں. آپ لوگوں نے حمود الرحمان کمیشن رپورٹ 1971 کے حوالے سے پڑھی ہوگی. انڈیا نے ہمیشہ لابنگ کی، انڈیا نے ہمیشہ فلموں کے ذریعے پروو کیا اور بندے بندے کو ذہن نشین کرایا. اور یہ وہ فلمیں نہیں جو پاکستانی ٹیلی ویژن پہ چلتی ہیں، یہ وہ جو انٹرنیشنلی اور موسٹ آف دا ویورز یا اس کو دیکھنے والے جو ہیں وہ پاکستانی ہیں. اور نفرتوں کا جال تو پہلے ہی بہت پھیلا ہوا ہے. ناؤ وہ ایک فلم بنا رہے ہیں مجیب الرحمان کے نام پہ بنگلہ دیش کے ساتھ مل کے. میری ریزرویشنز ہیں، مجھے بڑا غم ہے اس بات کا کہ میں جس جگہ پہ بیٹھی ہوں پاکستان آرمی کے لیے جو لفظ استعمال کیے جاتے ہیں بعض اوقات برداشت نہیں ہوتا.
اور اس فلم میں پاکستان آرمی کو جیسے پورٹری کیا جائے گا، جو بنگلہ دیش کے لوگوں کے لیے اور میرے آنے والی نسلوں کے لیے ایک بہت برا سبق چھوڑ کے جائے گا، میرے اپنے ملک کے اداروں کے لیے۔ میں لاسٹ میں اس کے بارے میں آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ میرا بلکہ تھا کہ حمود الرحمن کمیشن کو بھی ہم 71 کے بارے میں ہم جو بھی کہیں کن کو رسپانسبل ٹھہرایا جاتا ہے، مگر اب یہ فلم جو ہے اور جس کو بچے بچے نے دیکھنی ہے، ہم تو ویسے ہی ہندوستان کی فلمیں دیکھنے کے بڑے قائل ہیں، اور اس فلم نے جتنا برین واش کرنا ہے خدا کی پناہ۔ جی اب میں آپ کے اس سوال سے منسلک ایک اور بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، جو کہ بہت زیادہ دکھی دل سے کہنا چاہتا ہوں، یہ ہے کہ جب آپ کو یاد ہوگا کہ جب مجیب الرحمان کو بھٹو نے رہا کیا تو وہ بنگلہ دیش نہیں گئے، وہ سیدھا لندن آئے۔ میرے پاس آج بھی وہ ٹائم رسالے کی کاپی موجود ہے، جس کے اندر ٹائم کا ایک نمائندہ جیرارڈ اس نے انٹرویو کیا، اور اس نے کہا کہ آپ پہ یہ بھی الزام ہے کہ آپ نے وہاں پہ فاؤنڈر آف پاکستان قائد اعظم کی تصویریں جلائیں اور پاکستان کے جھنڈے جلائے۔ تو اس کا جواب اس نے لکھا، اس نے کہا کہ اس نے مجیب الرحمان نے سگار کا لمبا کش لے کے اس کا سارا دھواں میرے منہ میں پھینک کے مسکرایا، اور اس نے کہا کہ تمہیں پتا ہے کہ پاکستان کے اندر ایک بازار حسن ہے جہاں پہ طوائفیں ناچتی ہیں، اور وہاں پہ اس جب ناچ کے دوران جو عیاش ہوتے ہیں پنجاب کے یا دوسرے لوگ جو جاگیردار اور سرمایہ دار، اس پہ نوٹ پھینکتے ہیں اس کے اوپر، اور ہر نوٹ کے اوپر قائد اعظم کی تصویر بنی ہوتی ہے، اور ناچنے والی جو ہے وہ اس نوٹ کے جس میں قائد اعظم کی تصویر اس کے اوپر پاؤں رکھ کے ناچتی ہے۔ تو وہاں توہین کا مقدمہ کیوں قائم نہیں ہوتا اگر ہم پہ مقدمہ قائم کیا گیا ہے؟ آپ مجھے ڈر یہ ہے کہ اس ٹائم رسالے کی اس خبر کا بھی اس میں اس فلم میں شامل نہ کیا جائے۔ اگر کریں گے تو اس سے یہ بات، یہ تو حقیقت ہے، آج اس ٹائم رسالے میں موجود ہے، مجیب نے یہ بات کہی ہے۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ صرف مجیب ہی ٹریٹر کیوں ہے؟ مجیب کے ساتھ اور جو دوسرے ہیں جنہوں نے اقتدار کی خواہش میں پاکستان کو توڑ دیا ہے، جنہوں نے ہمارے اس میں جو بھی ہو، چاہے ہمارے وہ عسکری ادارے ہوں، عسکری جو اس میں جو فوجی کچھ اس میں جو شامل ہے، اس میں جو سیاسی لوگ استعمال ہوئے، اس سب کے خلاف وہ جو ہے وہ جو اس میں مودرمان جس کی رپورٹ کا آپ کہتے سے نکالا جائے، وہ سب کے اندر وہ چیزیں موجود ہیں، وہ بیانات ہوئے، سب کو پتا ہے۔ وہاں قیوم خان جو فوت ہو گئے، جو کہ مسلم لیگ کے وہ بھی صدر تھے اس زمانے کی جو مسلم لیگ تھی، اس کا بھی بڑا خطرناک بیان موجود ہے اس کے اندر ولی خان کا بیان موجود ہے، بڑا خطرناک بیان موجود ہے۔ اس میں اور بھی بڑے خطرناک بیانات موجود ہیں جنہوں نے باقاعدہ طور پہ ایسی ایسی چیزیں لکھی ہیں کہ اگر میں اس میں نے یقیناً پڑھی ہے وہ رپورٹ، میں نے پاکستان تو افشانی کی، وہ انڈیا سے نکلی اور آئی، لیکن پاکستان اگر وہ رپورٹ غلط ہوتی تو پاکستان اس کی تردید کرتا، وہ تردید نہیں ہوئی، آج تک اس کی تردید نہیں ہوئی۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایک ڈبیکل ہوا، فلم بن جانی ہے۔ جسٹس حمود الرحمان نے اس رپورٹ کے اسی لیے حمود الرحمان کے نام سے حمود الرحمان کمیشن رپورٹ، اس کی بنیادی طور پہ 12 کاپیاں تھیں، 11 کاپیوں کو ڈسٹروائے کر دیا گیا، ایک کاپی گورنمنٹ کو پرووائڈ کی، 2000 میں یہ کاپیز لیک ہو جاتی ہیں اور ہندوستان لیک کرتا ہے۔ لیک کرنے والے کون تھے؟ آپ کے اندر والے لوگ تھے۔ اب وہ بنے گی فلم، پہلے تو حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کو پڑھا تھا چند آپ جیسے لوگوں نے، اب اس فلم کو دیکھے گا بچہ بچہ، جو رہی صحیح نفرت ہے وہ بھی اجاگر ہوگی۔ بلکہ اس میں خالی حمود الرحمان کمیشن کے فیکٹ ہی نہیں ہوگے، بلکہ اس میں وہ پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا میں اور بہت مرچ مسالہ لگائیں گے۔ ہم ہر چیز کو پروپیگنڈا کہہ دیتے ہیں، ہر چیز کو ہم پروپیگنڈا کہہ دیتے ہیں، ہم کوئی ذمہ دار، میرا بچہ خراب نکل آیا، مگر ماں باپ کی بھی تو ذمہ داری ہے نا۔ ماں رول ماڈل واز ناٹ گڈ، ماں ڈڈ ناٹ ٹرین چائلڈ گڈ، ماں لائڈ ان فرنٹ آف چائلڈ، ماں نے جو کیا بچہ بالکل ویسا ہے۔ آپ کے سوال کے جواب میں پہلے میں نے یہ کہا ہے کہ وہ جو ذمہ دار لوگ ہیں ملک کو دو لخت کرنے والے، اس میں سارے جتنے بھی شامل ہیں ان کو باقاعدہ کٹہرے میں لایا جائے، وہ تو میں کہہ رہا ہوں۔ اس کے بعد میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ لازمی بات انڈیا جو ہے، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، جو اس کے جو وہ تو ہمارا دشمن ہے، وہ تو کرے گا۔ اپنے ملک کے لیے تو اچھے ہیں نا، اندرا گاندھی پاکستان کی دشمن ہے مگر اپنے ملک کو تو بنا گئی نا۔ میں آپ کی بات بڑھا رہا ہوں، میں کہتا ہوں کہ پاکستان کے پاس اب کوئی سورس نہیں ہے کوئی فلم کو روک سکے، وہ تو فلم کو نہیں روکے گا۔ ایگزیکٹلی۔ بہرحال یہ 2000 میں لیک ہوتی ہے، پھر 2002 میں کب تک چھپاؤ گے، انہوں نے بھی پھر اس کو پبلش کر دیا۔ جناب ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ، انتہائی مطلب اٹکی ہوئی داستان ہے ہماری، مگر سبق کوئی بھی نہیں سیکھ رہا سر، کوئی بھی، مجھے تو کوئی چیز نظر آ ہی نہیں رہی۔ اور میں آپ سے یہ کہتی ہوں کہ اگر اداروں کی نفرت اس حساب سے بڑھی نا، ابھی جناب تارڑ صاحب جو ہمارے وزیر قانون تھے، انگلینڈ آئے ہوئے تھے،
بہت ہی بری ویڈیو سرفیس ہوئی. اگر چیزوں کو ٹھیک نہ کیا گیا تو ہر آدمی کی عزت داؤ پہ ہوگی. میں تو صرف آپ کو کہہ ہی سکتی ہوں, میں تو صرف بول سکتی ہوں کہ بندہ کہیں نہ کہیں چلنا ہے. آپ نے, میں نے, بچوں نے, تو بندے کی بے عزتی ایسے ہوگی کیونکہ لوگ واٹس ایپ کے اوپر جھوٹی کہانیاں بنا رہے ہیں. تو آپ چیزوں کو ٹھیک تو کریں نا, درست سمت پہ تو لے کے جائیں. آپ پہ تو ہم پہ کاؤنٹ کرتے ہیں. اینی ویز ابھی دیجیے اجازت. اللہ تعالیٰ میرے پاکستان کا حامی و ناصر رہے. میں ایک فنی سٹیٹمنٹ کے ساتھ چھوڑتی ہوں, اور یہ میں نہیں کہہ رہی, ڈونلڈ ٹرمپ نا, وہ بھی بیچارہ وہی کچھ ہی گو تھرو ہو رہے ہیں جو پوری دنیا گو تھرو ہو رہی ہے. تو وہ نیو یارک میں آئے تو نیو یارک میں حالت بری دیکھی تو کہنا, آئی ڈونٹ تھنک دس از امیریکا, دس نیو یارک از اندر بنگلہ دیش. گوگل کر کے دیکھیے گا. اینی ویز میرا خیال ہے دنیا ساری پتہ نہیں کس سمت میں چلتی چلی جا رہی ہے. ابھی دیجیے اجازت. آئی وش یو آل دا بیسٹ. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک میرا آپ کا اللہ حامی و ناصر, اور پاکستان زندہ باد. You are watching E-Awaaz TV, Voice of Community.